समानियत अज़वाज, समानिया तुन होता है 8, यानी बेसिकली ये यहाँ पर समानिया तुन होता है, ये 8 के लिए इस्तेमाल होता है। आगे क्योंकि आ गया अज़वाजिन, तो ये मुरक्कब इजाफी के फॉर्म में नंबर आते हैं, तो ये बन जाता है समानिया तो अज़वाजिन, यानी तनवीन खत्म हो जाती है मुजाफ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आया है समानियत अज़वाजिन, ये समानियत क्यों आया है? इसका मतलब ये है कि ये नसब में है, तो यहाँ कोई फेल है जो महजूफ है। अब वो क्या फेल महजूफ है वो फिर हमें गैस करना पड़ता है। तो अपेरेंटली जो फेल यहाँ महजूफ है वो अगर हम जुमला मुकम्मल करने के लिए लगाएंगे तो वो कोई फेल अमर हो सकता है कि जिक्र करो या डिस्कस करो, या उर्दू में हम कहेंगे कि लो 8 अज़वाज, जोड़ जोड़े के भी कहते हैं, किस्म को भी कहते हैं, जोड़े में से हर 2 को भी जोज कहा जाता है। तो 8 किस्मों को ले लो, और ये बात क्योंकि पीछे से चली आ रही थी, 8 किस्मों से मुराद है मवेशियों की 8 किस्में, चौपायों की 8 किस्में। ये हमें मालूम है कि जो हलाल किए गए हैं जानवर, पीछे सूरह माइदा में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था बहीमतुल अनआम, चौपायों की किस्म के जानवर, यानी मवेशियों की किस्म के चौपाए। तो जो मवेशी हम कंसिडर करते हैं जिनसे दूध हासिल होता है, गोश्त हासिल होता है, सबको मालूम है वो कौन से हैं, तो वो हलाल हैं, और उनकी किस्म के जो चौपाए हैं वो भी हलाल है। तो मिसाल के तौर पर अगर बकरा हलाल है तो हिरन जो है वो उससे रिलेट करता है, तो वो भी हलाल है। बेसिकली ये जानवर हलाल किए गए तो सबको मालूम था। अब अरब के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया जा रहा है क्योंकि अरबों के यहाँ बेसिकली 8 किस्म के जानवर हलाल हैं या मवेशियों में काउंट होते हैं, और 8 में 2 तो जोड़े हो गए, यानी 4 किस्में हैं, और हर किस्म का नर और मादा। तो ये 8 किस्में बनती हैं जो मवेशियों में शामिल हैं, जो हलाल जानवरों में शामिल हैं। हमारे यहाँ भैंस एक इजाफी है, बाकी तकरीबन सारी दुनिया में मेनली यही 8 किस्में होती हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। इसके अलावा घोड़ों को भी डोमेस्टिकेट किया जाता है, कुत्तों और बिल्लियों को भी डोमेस्टिकेट कर लिया गया, लेकिन कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े जो हैं वो खाने की चीज नहीं है। तो यहाँ क्योंकि खाने के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो बात ये है कि भाई 8 किस्म के चौपाए हैं, उनको लो। वो क्या है? मिनत ज़अनिस्नैन, ज़अन जो है ये भेड़ को कहते हैं, यानी भेड़ में से 2, यानी नर और मादा। व मिनल मअज़िस्नैन, और बकरी में से 2, यानी बकरा और बकरी। कुल कह दीजिए आज़्ज़करैनी। ये आज़्ज़करैनी यूं था कि असल में ये था क्या, के बाद था अज़्ज़करैन। तो अज़्ज़करैन जो हो गया 2 मुज़क्कर। 2 मुज़क्कर कैसे हो गए? एक मुज़क्कर इसका और एक मुज़क्कर इसका, यानी एक दुम्बा और एक बकरा। तो अज़्ज़करैन जब इकट्ठा होगा तो फिर ये आज़्ज़करैन हो जाएगा, ये अलिफ खड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा, या मद से हम लिख लेते हैं। तो क्या 2 मुज़क्कर हर्रमा, उसने हराम किया है, यानी अल्लाह ताला ने। अब ये उनकी जो बिदअतें थी जो उन्होंने दीन में दाखिल करनी थी, जो पीछे जिक्र गुजर चुका है आयत नंबर 138 139 में, कि किसी को कहते थे हमारे मर्द इसको खा सकते हैं, किसी को कहते थे हमारी औरतें इसे खा सकती हैं, किसी को कहते दोनों खा सकते हैं। तो ये एक उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है, उनको झंझोड़ने के लिए, उनसे लॉजिक पूछने के लिए। और इस क्वेश्चनिंग की जो टेक्निक है इसको आप गौर से देखें, और फिर हम जो भी अमाल करते हैं ना, हमें भी गौर करना चाहिए कि हमारे अमाल इस सवाल जवाब पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो कह दीजिए कि क्या 2 नर हराम हैं, अमिल उनसयैनी, या 2 मादाएं, अम्मा या। ये अम का मतलब भी या होता है, अम्मा का मतलब भी या होता है, और औ का मतलब भी या इस्तेमाल होता है। अम्मश्तमलत, यानी ये असल में था इश्तमलत। इश्तमलत कैसे बना? शीन मीम लाम से 2 तरह से आता है। एक तो वो बाएं के मायने में होता है, और एक ये होता है किसी चीज को किसी चीज पर लपेटना। शमीला यशमलू, ये सीन यानी समिया यस्मऊ के वजन पर होता है।
تو کسی چیز کو لپیٹنے کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو باب افتعال ہے اشتمل یشتمل، اور پھر باب افتعال کے بدن پہ اس کا مصدر ہوتا ہے اشتمال، اور ہم اس کا جو فاعل ہے وہ ہم بہت یوز کرتے ہیں، اس کا فاعل ہے مشتمل، تو مشتمل کسی چیز پر مشتمل، تو شملہ یشمل ہوتا ہے کسی چیز پر لپیٹنا، اور اشتمل یشتمل ہوتا ہے کسی چیز پر لپٹنا، تو مشتمل ہونا کہ یہ فلاں چیز فلاں پر مشتمل ہے، یعنی اس کو کا کانٹینٹ یہ ہے یا اس کو انکمپس کرتی ہے، لپیٹے ہوئے ہے، تو یہی لفظ یہاں پہ استعمال ہوگا ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہیں یا جن کے گرد لپٹے ہوئے ہیں ماداؤں کے رحم، یعنی ان کے جو مادائیں ہیں ان کے پیٹ کے جو بچے ہیں، کیا وہ کسی نے حرام کیے؟ یہ سوال ہے کہ کس نے حرام کیے، کیا چیز ان میں سے حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ 8 چوپائے حلال کر دیے، جن میں سے 4 یہاں بتائے گئے، دمبا اور بھیڑ، بکرا اور بکری، تو اللہ نے حلال کیے ہیں۔ حرام کس نے کیے؟ ان کے نر کسی نے حرام کیے ہیں، ان میں سے کوئی مادہ کسی نے حرام کی ہے، یا آگے ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ کسی نے حرام کیے؟ نبیونی، مجھے نبا دو، یہ نبیونی، نبا ینبیو سے باب تفعیل ہے، ویسے تو نبا کا مطلب خبر ہوتا ہے نا، اور اس سے ہم جو مصدر ہوتا ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تفعیل کے وزن پر ہے تنبیہ، تنبیہتن، یا اردو میں ہم تنبیہ استعمال کرتے ہیں، ہم وارننگ کے وجہ سے کہتے ہیں، تو خوب نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے جتا دینا، بالکل صحیح کر کے بتانا، تو بتاؤ ذرا مجھے بعلم، علم کے ساتھ، کسی دلیل کے ساتھ، جیسے آج ہمیں سوال کرنا چاہیے کوئی کہ جی فلاں عمل میں اب بڑا ثواب، یہ جی فلاں ذکر ہے اس کو جو 1000 دفعہ پڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو آگے سوال ہونا چاہیے کہ اس کی دلیل بتائیں، اس کی سند بتائیں، یہ قرآن شریف میں کہاں پر ہے، یہ صحیح حدیث پر کہاں پر ہے؟ اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ میسج آتا ہے اس کے اندر وہ خوبصورت عمل لکھا ہوا ہے اور ساتھ اس کے کوئی ریوارڈ بتایا گیا ہے، تو اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کو چیک ضرور کریں کہ وہ کہاں پر آیا ہے، میں یاد رکھا تو انشاءاللہ میں آپ کو چیک کرنے کا آسان طریقہ بھی بتاؤں گا، تو ان کو کہا جائے گا، کہہ دیجئے ان سے جی بتاؤ مجھے، خبر دو مجھے دلیل کے ساتھ، کوئی سند ہے تو مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام تھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز مردوں پر یا عورتوں پر کسی پر بھی، تو بھائی اس کی پھر کو دلیل بتاؤ، یہ جو توہمات تم نے شرکیہ بنائے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ جو دلیل ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کا دین چلا آ رہا ہے ان کا طریقہ، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے وہ بلوچستان والوں نے کہا کہ ہم نے عورتیں زندہ دفن کر دی ہیں تو بھائی ہماری روایت ہے، آپ کی روایت تو کوئی لاجک یا کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر اگر کوئی معذرت کوئی حجت ہوگی، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے قرآن یا حدیث میں یہ چیز دیکھی اور مجھے سمجھنے میں غلطی لگ گئی، تو وہ تو قابل قبول شاید ہو جائے، یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ میرے ابا جی یہ کرتے تھے تو اس لیے میں بھی یہی کرتا تھا، کیونکہ وہ کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہی کرتے ہوں گے۔ والدین کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، ان سے محبت کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ان کی غلط بات کو بغیر تحقیق کے درست تسلیم کرنے کا ہمارے دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ 8 قسموں کو لو، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، کہہ دیجئے کہ ان کے دونوں کے نروں کو حرام کیا گیا ہے یا ان کی ماداؤں کو، یا جو بچے ان ماداؤں کے پیٹ میں ہیں، دو مجھے خبر کسی علم کے ساتھ، کسی سند کے ساتھ، اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2۔
یعنی اونٹ کے اور اونٹنی دونوں، اونٹ کے نر اور مادہ، گائے اور بیل. قل آذکرین حرما، پوچھو کہو کیا ان کے نروں کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، امل انثیین، یا ان کی دونوں ماداؤں کو، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان کی ماداؤں میں پیٹ کے بچے ہیں. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اچھا، آگے جانے سے پہلے میں آپ کو جسٹ فار انٹرسٹ بتاؤں کہ اونٹ کے لیے عربی میں شاید 70 یا 100 الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مختلف اونٹوں کو بیان کرتے ہیں. یہ عربی زبان کی ایک اسٹرینتھ کہہ لیں، ویرائٹی کہہ لیں، کمپلیکسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو اتنی زیادہ ووکیبلری آنی چاہیے اگر آپ نے عربی سمجھنی ہے. قرآن شریف میں کم از کم 12 مختلف الفاظ استعمال کیے گئے اونٹ کے لیے. تو کیونکہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں تو ہم نے پڑھنے تو ہیں، اس لیے جسٹ فار یور انفارمیشن، نالج، انٹلیکچوئل انٹرسٹ. ابل جو ہے یہ ہر قسم کے اونٹ کو کہتے ہیں، جو بھی اونٹ ہوگا اس کے لیے ابل کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. پھر ایک لفظ ہے بعیر، یہ جو 4 سال کی عمر کا اونٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ بار برداری کر سکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک اونٹ کے برابر جو سامان ہوتا ہے اس کو بھی بعیر کہہ لیتے ہیں. جمل کہتے ہیں خوبصورت اونٹ کو، جسے جمال کا لفظ بھی ہے، یہ ویسے 5 سال سے بڑی عمر کے اونٹ کو کہتے ہیں. ہیم کہتے ہیں سخت پیاسے اونٹ کو، یہ بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے. رکاب پھر کہتے ہیں اونٹوں کے گلے کو جو سواری کے لیے استعمال کیے جائیں. ضامر کہتے ہیں دبلے پتلے اونٹ کو، بہت ہی جو دبلا پتلا اونٹ ہو، یا تو اس کو ایفرٹ کر کے ایکسرسائز وغیرہ کرا کے کیا گیا، یا قحط وغیرہ کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے. بدن کہتے ہیں اس اونٹ کو جو قربانی کے لیے مکہ استعمال کیا. یہ سب الفاظ قرآن شریف میں ہیں. ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں. اشار ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا بچہ ہونے والا ہو. پھر بحیرہ صاحبہ حام، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، یہ وہ بدعتی کانسیپٹ تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے مختلف اونٹوں کے. تو 12 قسم کے تو الفاظ صرف اونٹ کے متعلق صرف قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں. اس سے آپ عربی زبان کی رچنس کا ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں. ام کیا، کن تم شہداء، تم گواہ تھے، تم موجود تھے، از جب، یہ اب ایک طرح سے سیٹائر ہے، ایک سخت جملہ ہے. وصاکم، تم کو وصیت کی، تمہیں ہدایت دی، اللہ نے بہذا، اس چیز کی. یعنی یہ جو تم نے گھڑی ہوئی ہیں چیزیں کہ فلانا جانور فلاں پہ حرام ہے، فلانا فلاں پہ حرام، یہ اللہ نے جب تمہیں ہدایت دے رہا تھا، تمہیں یا تمہارے باپ دادا کو جو تم کہتے ہو ان کو ملی، تم اس وقت موجود تھے، تم نوٹ کر رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے، یا ایسے ہی تم نے دل سے گھڑ کے بنا لیا، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی. فمن ازلم، تو کون ہے زیادہ ظالم، ممن افترا، ممن ہوتا ہے من اور من، اس سے جس نے گھڑا، اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ. کیوں گھڑا؟ لیضل الناس، اس لیے کہ گمراہ کرے لوگوں کو. یعنی اس نے جنرلی ضروری نہیں کہ جو گھڑا ہو جھوٹ گمراہ کرنے، لیکن اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے بھیجیں، جی آپ ایسے کریں ہر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ 12 نفل جو ہے نا وہ فلاں نے پڑھ لیں، ان کا کوئی نام رکھ دیں کہ یہ جو 12 نفل جو ہے نا وہ حسن سلوک کے پڑھ لیں، آپ جی اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں. تو آپ کا مقصد یہ ہو کہ اور کوئی نہیں، اس بہانے کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، بندہ کہے گا چلو لوگ مجھے پسند کرنے گا تو 12 نفل پڑھنا شروع کر دے گا، تو اس کی زندگی میں کوئی تھوڑی بہتری آ جائے گی، نماز کی عادت پڑ جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. بدعت ہمیشہ گمراہی لے کے آتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو ہم نے پیچھے اور ڈسکس کیا. آج انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آپ کو وہ ایک دفعہ دکھاؤں گا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھا جائے گا چاہے نیت بہت اچھی ہو، جب بھی کوئی بدعت رائج کی جائے گی لوگ گمراہ ہی ہوں گے اس سے. اور جھوٹ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بغیر علم، بغیر کسی علم کے. علم تو ہے نہیں، زیادہ زیادہ کیا ہے کہ ہم نے فلانی کتاب میں پڑھا، ہمارے فلانے بزرگ نے بتایا، وہ ہمارے بڑے نیک آدمی ہیں شیخ صاحب، وہ شیخ صاحب نے ایسے کہہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے تو ٹھیک ہی ہوگا. نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی فضائل آئیں، اعمال آئیں، احکام آئیں، آپ ضرور یہ کوشچن کریں کہ اس کا سورس کیا ہے، اور اس سورس کو
جج کریں جہاں پہ بھی آپ کو شک پڑے. ٹھیک ہے آپ ہر جگہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا، لیکن جہاں آپ کو شک پڑے گا یار یہ جو بات ہے ذرا کو سمجھ نہیں آئی، سورس پوچھیں. اب سورس میں سے نکل آئے تو آپ کے اچھا جی میری سمجھ کمزور ہے مجھے نہیں آئی، چلو وہاں تک تو ٹھیک ہے. بٹ اگر سورس ہی نہیں ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایسی باتوں کے اوپر قطعاً عمل نہ کریں اور ان کو آگے بالکل پروپیگیٹ نہ کریں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، راہیاب نہیں کرے گا ظالموں کو، ظالم لوگوں کو، ظالموں کی قوم کو. کہ یہ لوگ جو گمراہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے جو مہم چلائی ہوئی ہے اور اپنی بدعتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو ایز این آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، انہوں نے تو فلاں چیز کو حلال کر دیا، وہ تو تھی حرام دین ابراہیمی میں. ہمارے باپ دادا جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فالوور ہیں وہ تو اس پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ نئے نبی آ گئے ہیں جنہوں نے آ کے ان کو حرام ٹھہرا دیا. یہ ان کے غلط ہونے کا پروف ہے فار انسٹنس. تو وہ تو ان کو اور زیادہ اپنی بدعتوں کو بجائے اپنی اصلاح کریں، ان کے اوپر پکے ہو گئے تھے اور ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے اور ان کو پروموٹ کر رہے تھے ایز این آرگیومنٹ. تو یہ ان کا طرز عمل تھا. ہمارے ہاں بھی یہ پٹ فال ہے، ہمارا طرز عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو بھی ہم نے بدعتیں یا جو بھی خود سے گھڑے ہوئے عقیدے یا افسانے یا کہانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو ایز این آرگومنٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو وہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کیا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یوں ہوگا، پھر ایسا ہوگا، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو رول سمپل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت. سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر کوئی رائج ہوا ہے جو اس کا پروف ملتا ہے پیچھے سے، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، وہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور زیادہ آسانی کے لیے سمجھنے تو وہ چیزیں جو صحیح احادیث سے پتہ لگتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. باقی جو سنت ہے اللہ کی کتاب وہ بھی حضور کی سنت ہے. بٹ یہ دو ٹائپس ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے ہم میں چھوڑا ہے، اللہ کی کتاب ہم میں چھوڑ گئے ہیں. آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ تھی. تو قرآن پڑھیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو حدیثوں کے اندر سیو کر لیا گیا ہے اور اس کی چھان پھٹک کر دی ہے بڑی محنت کر کے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں. اب جو صحیح حدیثیں ہیں ان میں بھی کوئی 0.1%، 0.2% کوئی کوشچن ہو سکتا ہے یا کوئی غلط شامل ہو سکتی ہیں، اتنی ایرر ہو سکتی ہے. 99% اوکے. تو اس کے اوپر آپ اپنا بیس کرتے ہیں عقیدے کو، ریلیجن کو، اپنے اعمال کو، اپنی دعاؤں کو، جو بھی کام کرتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقبول ہوں گے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. کیا تم موجود تھے جس وقت ہدایت کی تم کو اللہ نے اس چیز کی، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر کسی علم کے. بے شک اللہ تعالی ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. قل کہہ دیجئے لا اجیدو، وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا، جس سے وجود کا اردو میں استعمال ہوتا ہے. میں نہیں پاتا فیما اس میں جو اوحی الیہ جو میری طرف وحی کیا گیا، محرمن محرم، محرم جو ہے حرم یحرم تحریمن سے مفعول ہے، حرام کیا گیا، حرام ٹھہرایا گیا. میں تو نہیں پاتا حرام کیا گیا اس میں جو مجھے وحی کی گئی ہے، علی طائم کسی کھانے والے پر. یہ تائم اب تائم نہیں آیا نا، اب تائم ہوتا تو پھر تو کسی خاص کی بات ہوتی. جب یہ نکرہ آ گیا تو یہ عمومیت ہے اس میں تو کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا. یطعمہ جو چیز بھی وہ کھاتا ہے، یعنی یہ ماں سے جڑا ہوا ہے ہو. تو میں نہیں پاتا اپنی طرف آئی ہوئی وحی میں کسی کھانے والے پر کوئی بھی چیز حرام ٹھہرائی گئی. کسی کھانے والے پر کوئی بھی چیز حرام ٹھہرائی گئی. پہلی تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے چوپایوں کے کانٹیکس میں. تو مثال کے طور پر وہاں یہاں بھیڑیے کی بات ہو ہی نہیں رہی. تو یہ نہیں ہے کہ بس کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے،
آگے کچھ چیزیں آ رہی ہیں جن کو بتایا گیا اللہ سے ان کی ایکسیپشن کی گئی ہے, استثناء دیا گیا, بٹ اٹس ناٹ لائک کہ جی یہ بس یہ آگے جو آ رہی ہیں 4 چیزیں یہی حرام ہے. بات ہے انعام کی قسم کے جانوروں کی. تو انعام کی قسم کے جانوروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میری طرف جو وحی آئی ہے ان میں سے تو کوئی چیز حرام نہیں ہے جو تم نے اپنے بدعتوں سے حرام ٹھہرا لی ہے. کیا حرام ٹھہرا لی ہے؟ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو پیچھے تھی کہ انہوں نے کہا تھا ہذہ انعام وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم, کہ یہ جانور مویشی اور جو کھیتی ہیں یہ ممنوع ہیں, نہیں کھاتے اس میں لوگ, لیکن جن کو ہمارے ذوم ہوگا, ہم اپنے گمان کے مطابق جن کو چاہیں گے وہ, تو یہ جن کو چاہیں گے وہ باقیوں پہ انہوں نے حرام کر دیا. یا انہوں نے کہا کہ جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے, لیکن اگر اس میں مردار ہوگا تو پھر دونوں شریک. یہ چیز جو یہاں بیان کی گئی آیت 138-39 میں, اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ نہیں, کسی کھانے والے پر کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا الا مگر ان یکون میتۃ, مگر یہ کہ وہ ہو میتہ مردار, کہ ایک جانور ہے جو مر گیا. اب یہ اللہ کا سسٹم ہے, ہم ایک جانور کو جو زندہ تھا اس کو مار دیتے ہیں, ذبح کر لیتے ہیں, تو وہ کھانے کے لیے جائز ہوتا ہے. اللہ اس کو مار دیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوتا. یہ قریش ایکچولی ٹونٹ کرتے تھے کہ لو جی انہوں نے اللہ کے مارے ہوئے کہتے ہیں حرام ہے, خود مار کے کہتے ہیں حلال. تو ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا ہے, اور اس کی لاجک اگلے لفظ سے پتہ لگ جاتی ہے, او دمم مسفوحا, یا وہ خون جو بہایا جا سکتا ہو. مسفوح مفعول کے وزن پہ ہے, تو سفاہن جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کا بہانا ہوتا ہے, اور پھر خون بہانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یا وہ خون جو بہایا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. ان کے علاوہ میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا, اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے. خون بہایا جائے گا, یہ ہم ڈیٹیل سے جب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پیچھے, تو ہم کر رہے ہیں کہ وہ خون جو بہہ سکتا ہے, کیونکہ خون آپ جب جانور ذبح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس میں خون رہ جاتا ہے, اور جگر میں بھی خون ہوتا ہے, اور تلی میں بھی خون ہوتا ہے, اور اندر انتڑیوں میں بھی خون لگا رہ جاتا ہے. ایک سرٹن خون ہو جاتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے, باقی گوشت کے اندر بھی خون کے ذرات تو موجود ہوتے ہیں. تو پچھلے سورہ بقرہ میں خون کا لفظ آیا تھا, یہاں اس کی تفصیل آ گئی, وہ خون جو بہایا جا سکے. تو وہ خون جو بہایا جا سکے وہ حرام ہے, اس کا بہانا ضروری ہے. اس لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں, اور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کی گردن کاٹتے ہیں تو وہ آدھی اس کی وہ رگ کاٹتے ہیں تاکہ پوری نہ کٹ جائے, اور ایسا نہ ہو کہ خون نہ نکلے. تو وہ کاٹتے ہیں جس سے پھر وہ جانور کا جسم تڑپتا ہے اور اس سے خون پورا کھچ کے باہر نکل آتا ہے, جس کی وجہ سے یہ نان مسلم کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی جانور تڑپ رہا ہے, اس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور یہ بڑا کوئی ظالمانہ عمل ہے. اب سائنس سے یہ ثابت ہو گیا ہے اور کلیئر ہو گیا ہے کہ ایکچولی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے, اس کا خون رش کرنا شروع کرتا ہے باہر, تو ایکچولی اس میں سب سے کم تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ جیسے ہی خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو دماغ کو خون کی سپلائی کم ہوتی ہے اور اس پہ غشی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی نعوذ باللہ کچھ لوگ خودکشی کرنے کے لیے طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی کلائی کی رگیں کاٹ دیتے ہیں. تو وہ جب رگ کاٹتے ہیں تو بلیڈ لگنے کی تکلیف وہ تو ہوتی ہے, اینڈ دیٹ تکلیف از ناٹ دیٹ ہائی. اور جب بلڈ نکلنا شروع ہوتا ہے تو انسان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, اور وہ پھر بے ہوشی کے عالم میں ہی دنیا سے گزر جاتا ہے. تو ایکچولی یہ موت کے نسبتاً کم اذیت ترین طریقوں میں سے ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ بجلی کا جھٹکا دے کے ماریں, اگر اس کو زہر کا ٹکا لگا کے یا کوئی اور طریقے سے جب وہ جانور کو سٹن کر کے اس کی پھر گردن کاٹ دیں, اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور مثلاً اگر آپ نے جھٹکا سے مار دیا اس کو اوپر سے, جیسے سکھ کرتے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اس کی پوری اوپر سے گردن کی ہڈیاں جب کٹتی ہیں تو اس کو پین ہوتی ہے. یہ جب گلے کی رگ کاٹتے ہیں تو گلے کی رگ کٹنے سے بس وہ کٹ کی تکلیف ہوتی ہے, صرف ایک رگ کی. اس کے بعد خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, جانور کو غشی طاری ہوتی ہے اور تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اگر کسی کو جانوروں کے ساتھ محبت یا ہمدردی ہے تو اس کے لیے منیمم پین والا پروسیس بھی یہ ہے, اور سارا جسم سے خون نکل جاتا ہے.
پھر خون میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہم اس وجہ سے خون کو حرام نہیں سمجھتے کہ خون کے اندر بیماریاں اور گندگی ہوتی ہے. ہم خون کو اس لیے حرام سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ وہ خون جو بہایا جا سکتا ہے وہ حرام ہے. اینڈ آف دا اسٹوری. اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کیوں حرام ہے، اور اگر ہمیں اس کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے تو چلے ہمارے اندر معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ حرام ہے تو اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیز جس میں یہ والی وجہ پائی جاتی ہوگی تو وہ بھی حرام ہو. تو اس مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم کبھی بھی جب کہتے ہیں کہ جی خون میں بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں. وہ تو پھر اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا، وہ گائے کا گوشت کھا کے بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو یورک ایسڈ ہے تو اس کے لیے گائے کا گوشت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اب وہ حرام نہیں ہے. حرام کی بیسک ریزن ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ کیا ہے. تو بیسک ریزن یہ ہوتی ہے اگر اس کا واضح اور صریح حکم آ گیا نا اب وہ حرام ہے. آگے آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جو اگلا آ رہا ہے او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے یہ ابھی تک کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے. جو بھی وجوہات اس کے حرام ہونے کے بتائی جاتے ہیں وہ اور جانوروں میں بھی ہوتی ہیں کہ وہ جی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، فلاں ہوتا ہے، گندگی کھاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. وہ بڑے اور جانوروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں جو حلال ہیں. تو بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کر دیا ہے، اب وہ حرام. اب چلو میں پتہ لگ جائے کہ اچھا جی اس کو وہ زیادہ برا ہوتا ہے، صحت کو اثر کرتا ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دیٹس گڈ فار انفارمیشن. اس کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح سود حرام ہے. تو کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سود حرام ہے. حرم اللہ الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا. اینڈ آف دا اسٹوری. اب اس میں بحث نہیں ہو سکتی اچھا جی بتائیں کیوں ہے، سود نہیں ہوگا تو کیا کریں گے، سود کے بعد بزنس تباہ ہو جائے گا، ہمیں لاجیکلی سمجھائیں کہ کیوں حرام ہے. بھائی کسی کو لاجیکلی سمجھ آتی ہے آ جائے، چلو اچھی بات ہے، اس کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا، وہ باقی چیزوں کو ریلیٹ کر سکے گا کہ ان میں بھی وہ والا علت یا فیکٹر یا برائی پائی جاتی ہے تو یہ دوسری پروڈکٹ بھی حرام ہوگی. لیکن سود حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں فلانی فلانی برائی ہے. اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے. مسلمان کا کام ہے جب اس کو ایگزیکٹ پتہ لگ جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس کا جواب ہے سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم نے آگے سے چو چرا نہیں کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل تھا کہ وہ حنیفن تھے، یکسو تھے. جو حکم آتا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کے رب نے اس کو کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا جہنم کے رب کے لیے. آگے سے بحث نہیں تھی کہ یا اللہ یہ آپ نے حکم تو دے دیا ہے مگر کیوں دیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ اس میں لاجک نہیں پتہ لگ رہی، میں کنفیوز ہو گیا ہوں. چلیں جب تک مجھے کلیئرٹی نہیں ہوتی تب تک ذرا مجھے اپنے طرز عمل پر چلتے رہنے. نہیں، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے. تو خون حرام ہو گیا. اچھا جب خون حرام ہے جو بہایا نہ جا سکتا تو ظاہر سی بات ہے اگر مردار ہے تو اس کے اندر تو وہ خون رہ جائے گا، تو اس لیے وہ بھی حرام ہے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ وہی بات ہے، مردار حرام ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. مگر ایک ہمیں وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مردار میں سے تو خون نکالا نہیں جا سکتا. اچھا یہ ساری چیزیں حرام ہیں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ چیزیں ناپاک ہیں، یہ گندی ہیں. یعنی ایک اور وجہ بلکہ مردار میں خون ہوتا ہے، خون ناپاک ہے، اور خنزیر بھی ناپاک ہے. تو ان کے اندر ناپاکی ہے. ناپاکی کون سی والی ناپاکی ہے؟ بیسیکلی تو یہ روحانی ناپاکی ہے. اس کے اندر ناٹ نیسسریلی کہ وہ کوئی آپ نے اگر خون کو ہاتھ لگا دیا اب آپ کے ہاتھ ناپاک ہو گئے. اس کے اندر عقیدے کی نجاست ہے، اس کے اندر باطنی نجاست ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ چیزیں ہیں جو پاکیزہ ہیں. جو خبائث ہیں وہ حرام ہیں، جو طیبات ہیں وہ حلال ہے. تو پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں تو یہ تینوں چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں. ہمارے باڈی کے لیے فزیکلی اور روحانی طور پہ بھی یہ ہمارے لیے پاکیزہ نہیں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو یہ ناپاک ہے. او فسقن، او فسقن یہ پیچھے سے جوڑا گیا ہے کہ میں تو نہیں پاتا کسی چیز کو جو کسی کھانے والے کے لیے حرام ہے مگر یہ تین، یا ایک اور جس کو فسق کر کے حرام کر دیا گیا. فسق کر کے حرام کر دیا، ان چیز بالکل جائز تھی، اس کو ذبح بھی کر لیا گیا. اب اس میں کوئی پرابلم تھی لیکن اس کے اندر فسق شامل ہو گیا، اس کے اندر عقیدے کی نجاست شامل ہو گئی. کیا فسق کیا گیا؟ احل لغیر اللہ بہ،
کہ اس کو ذبح کیا گیا، اس کے اوپر نام پکارا گیا غیر اللہ کا. جب غیر اللہ کا نام پکارا جائے گا تو وہ چیز بھی ناپاک بن جائے گی. اب اس میں باطنی نجاست یا فزیکل نجاست کی بجائے اس کے اندر عقیدے کی نجاست شامل ہو گئی. دیکھنے میں وہی بکری ہے، اس کا خون بھی نکل گیا، سارا کچھ وہی ہے، مگر اس پر غیر اللہ کا نام پڑھ دیا گیا، وہ حرام ہو گئی. یا اس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، کیونکہ یہ بھی ہم ڈیٹیل سے پیچھے ڈسکس کریں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کی پھر ساتھ ایکسپلینیشن آتی ہے کہ نہیں، اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور اوہلہ کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے نام پکارنا. جیسے جب چاند نکلتا ہے، جس کو ہلال کہا جاتا ہے، تو جب چاند نکلتا ہے تو لوگ پکارتے ہیں چاند نظر آ گیا، چاند، اونچی آواز سے. تو جب جانور ذبح کیا جائے گا تو اونچی آواز سے اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور اللہ کا نام اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے فرض کرے بے دھیانی میں اونچی آواز سے نہیں بھی لیا تو ایکسیپٹیبل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں لا الہ موجود ہے. آپ کو شک پڑ رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ لیں، اگر آپ کو شک ہے کچھ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی. مگر جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ تو ڈیفینیٹلی مطلب اس میں تو کوئی وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی حلال نہیں ہو سکتی. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به. کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف آئی کوئی چیز حرام جس کو کوئی کھانے والا کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار یا بہایا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، پس وہ ناپاک ہے بے شک. یا فسق کر کے اگر اس کو پکارا گیا ہو کسی غیر اللہ کے نام پر. فمن اضطر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، اضطرار کی کیفیت میں آ جائے، مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، نہ بغا کرنے والا. بغا کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کی چاہت میں حد سے گزرنا اور پھر ایونچولی سرکشی پہ چلا جانا. تو اس میں کسی چیز کی خواہش بھی ہوتی ہے، تلاش بھی ہوتی ہے، جس کے لفظ ابتغاء بھی استعمال ہوتا ہے، اور بغیون بھی ہوتا ہے، جس کا لفظ بغاوت ہوتا ہے. یعنی اس کو چاہنے والا نہ ہو. غیر باغین، غیر باغین چاہنے والا نہ ہو مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل مجبور ہو گیا، اب وہ مردار کھانے میں مجبور ہے. فرض کریں کہیں پولٹری فارم ہے، وہ اپنی مری ہوئی مرغیاں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. آدمی ہے، اس کے گھر میں فاقے پڑ گئے ہیں، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، جان کا خطرہ ہے، تو وہ جا کے اس کو اٹھا کے لے آئے. اب جو اٹھا کے لے آیا اس نے وہ پکا لی، اب آپ اس کو مرغی پسند آنی شروع ہوئی. تو یہ نہیں ہے، اس نے چاہت میں نہیں کھانا، اس نے بس اتنی کھانی ہے جتنی زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پتہ لگا اگلے دن اس کے بعد دال آ گئی اور اب وہ دال کھا سکتا ہے اور پھر لاگے مرغی لا کے پکا لے مری ہوئی کہ لو جی میرے لیے تو یہ استرار ہے یا مجھے. تو جب وہ کھائے گا تو اس کے اندر یہ کراہت کی فیلنگ ہونی چاہیے کہ میں حرام کھا رہا ہوں استرار کی حالت میں، مجبور ہو کے. کوئی آدمی سفر پہ گیا، کہیں کوئی جہاز کریش ہو گیا، کوئی سمندر میں کوئی طوفان آ گیا، کسی جزیرے پہ جا گیا، اب وہاں پہ کوئی مردار جانور مل گیا یا کوئی حرام جانور مل گیا تو بس ٹھیک ہے، اس نے اتنا کھا لیا جتنے اس کی جان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کی اجازت ہے. ولا عادل، نہ اعادہ کرنے والا، نہ اس کو دہرانے والا، ریپیٹ کرنے والا. یعنی ایک دفعہ ہو گیا تو اب اندر یہ نیت نہ ہو کہ اچھا دوبارہ اس کو کھانے کا موقع ملے. تو اس کے اندر یہ کراہت کی، گھن کی کیفیت ہونی چاہیے انسان کے اندر. یہ کھانے پینے کا حرام کھانے کے لیے، جو فزیکل گوشت حرام ہے وہ کھانے کے لیے، یا کوئی اور چیز حرام کھانے کے لیے. اگر کسی نے مجبوری میں آ کے اس کے کو گھر میں پتہ نہیں میڈیکل ایمرجنسی تھی اور مثلا اس نے رشوت لے لی کہ اس کے بچے کا آپریشن ہوا، پیسے نہیں تھے، وہ مانگ بھی رہا کوئی اس کو دے نہیں رہا، خیرات بھی نہیں ملی، تو اس نے رشوت لے لی یا چوری کر لی یا ڈاکہ مار لیا یا سود میں پیسے لے لیے یا جو بھی کر لیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد پھر اس کو عادت ہو جائے اور وہ عادت کے بعد اس کا اعادہ کرنا شروع کر دے کہ ٹھیک ہے اب ایک دفعہ جب مجبوری میں لی ہوگی رشوت یا جو بھی حرام پیسہ کمایا وہ تو مجبوری ہے. ایکچوئل اس کی نیت یہی ہوگی کہ اس کو اس سے گھن آ رہی ہوگی. اور اگر اس کو گھن آنی بند ہو گئی ہے، اگر اس نے بینک میں پیسے رکھ کے اس کو سود کھا رہا ہے کسی مجبوری کے تحت اور اس میں وہ فالتو پیسے آ گئے ہیں اور وہ پھر بھی سود مزے سے کھائی جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو جائز ہے، مجھے تو جائز ہے، تو یہ پھر اس اجازت کو ایکچولی جو اجازت دی گئی ہے، استثناء دیا ہے، یہ اس کو نلیفائی کر دے گا. پھر وہ واپس اسی گناہ میں چلا جائے گا جو کوئی عام حالات میں حرام کھانے والے کے لیے ہے.
فإن ربک غفور الرحیم، بس بے شک تیرا رب غفور ہے، رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جو حرام ہے۔ یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں ایسی چیزیں حرام نہیں ملی جو یہودیوں نے اپنے اوپر کر لی تھی، یا جو مشرکین نے اپنے اوپر بے وجہ حرام کر لی تھی۔ ہمارا رب بڑا غفور رحیم ہے، اس نے ہم پر ایسے کوئی بوجھ نہیں ڈالے جو ناروا ہوں، جو بے وجہ ہوں، جو ہمارے اوپر مشکل ہوں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، بس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، امید ہے اس کو وہ معاف فرمائے گا، اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ وعلی الذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، تو جیسے مشرکین مکہ نے چیزیں بدعتوں کے تحت حرام کی ہوئی تھی، یہودیوں نے بھی چیزیں حرام کی ہوئی تھی، اور پھر ان کے اعمال کی سزا کے اوپر ان کی شریعت میں ان پر حرام کر دی گئی۔ اس لیے یہاں پہ لفظ آیا حرمنا، ہم نے حرام کیا۔ کیا کیا؟ کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور۔ یہ ہر ناخن والا جانور جو ہے نا، اس کا جو صحیح مطلب ہے، جیسے ظفر ناخن کو کہتے ہیں، تو ناخن والے جانور شتر مرغ ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ حرام ہے۔ ویسے آپ بائبل میں جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو کیا ہوا ہے نا، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جانور جو یا تو جگالی کرتے ہیں، اور یا ان کے جو سم ہیں وہ چرے ہوئے ہیں۔ جو جانور جگالی کرتے ہیں اور ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں، یہ دونوں ہوں گے تو وہ جائز ہوں گے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی تو وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو ان کے مثال کے طور پر اونٹ جگالی کرتا ہے لیکن اس کے سم چرے ہوئے نہیں ہیں۔ سم چرے ہوتے ہیں، آپ اگر بکرے کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کلیئرلی کہ اس کے سم چرے ہوئے ہیں، تو اس کو وہ حلال سمجھتے ہیں۔ لیکن اونٹ کا جو پاؤں ہوتا ہے نا، وہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیر نہیں ہوتا، تو اس کو انہوں نے پھر یہ ذی ظفر کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ ایسے ناخن جو سم پہ نہیں ہے، وہ جو پھر ایک طرح سے انگلیوں کے ناخن بن جاتے ہیں نا، کیونکہ دو پارٹ بن جاتے ہیں۔ اور اسی فارمولے پہ اگر دیکھیں تو ویسے پوک بھی حرام اس لیے ان کے ہو جاتا ہے کہ پوک کے سم تو چرے ہوئے ہیں لیکن پوک جگالی نہیں کرتا۔ جگالی وہ ہوتی ہے جو جانور گائیں وغیرہ جب چارہ کھاتی ہیں تو ایک دفعہ اپنے پیٹ میں لے جاتی ہیں، ان کے پیٹ کے کئی حصے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ وہ کھا کے نا وہ کام ختم کرتی ہیں، اس کے بعد وہ اندر تھوڑا سا ڈائجسٹ ہوتا ہے، پھر وہ فارغ جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو اس کے بعد اس کو واپس پیٹ سے منہ میں لاتی ہیں اور اس کے اندر اس کو دوبارہ سے چباتی ہیں، تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کڈ۔ چو کرتے ہیں کڈ کو جانور، یا جن کے جو ہوف ہیں ان کے اندر جب چیر ہوتا ہے، تو وہ ان کے یہودیوں کا یہ ہے۔ تو انہوں نے ہر جو ظفر والا ہے، یعنی جس کے سم چرے ہوئے نہیں، مطلب غالباً اس سے یہ بنتا ہے، اس کو اوپر ہم نے حرام ٹھہرا دیا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حرام کیا، یہ بدعت پیدا کر دی، اور پھر جب بدعت ان کے یہاں ہو گئی تو پھر وہ اللہ نے بھی اس کو کنٹینیو کرا دیا۔ یہ یہودیوں کی سرکشی وجہ سے ان کے اوپر کئی کام ایسے ہوئے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، والغنمی، غنم غنیمت، غنیم دشمن کو کہتے ہیں، جو غنیم سے چیز حاصل ہوتی ہے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت میں ایک زمانے میں جب یہ ذرا زیادہ بالکل ہی چرواہوں والا سسٹم ہوتا تھا تو بکریاں ہوتی تھیں غنیمت میں، تو پھر بکریوں کے لیے بھی غنم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گائے اور بکری جو ویسے ان پر حلال ہے، اس کی بھی کیا حرام ہو گئی؟ حرمنا علیہم شحومہما، ان کی جو چربی ہے وہ ان پر حرام کر دی گئی۔ الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ جو سوار ہو، جو چپکی ہوئی ہو ان کی پشتوں کے اوپر، یعنی وہ چربی جو پشت کے ساتھ چپک گئی ہے تو وہ تو ان کے اوپر شاید حلال ہو، باقی جو بھی چربی آسانی سے اتر سکتی ہے اس کو ان کے اوپر حرام ٹھہرا دیا گیا۔ اول حوایا، حوایا جو ہے یہ انتڑیوں کو کہتے ہیں، تو یا تو پیٹھ پہ چپکی ہوئی ہو اور یا پھر انتڑیوں پہ چپکی ہوئی ہو، وہ ان کے اوپر چربی جائز تھی، باقی ساری چربی جو ہے ان کے اوپر حرام کر دی گئی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ بوجھ جو ہے ختم کرنے کے لیے چیز لائے تھے، تو ہماری شریعت میں یہ چیزیں پھر واپس دوبارہ سے حلال کر دی گئی، اوریجنلی یہ بائبل میں نہیں تھی۔ او مختلط بعظم،
یا جو اختلاط ہو، خلط ملط ہو، جڑی ہوئی ہو ڈھانچے کے ساتھ، یعنی ایسی کمر کی، انتوں کی، ہڈیوں کی جو چربی ہے جو الگ نہ ہو سکتی وہ حلال ہے، باقی ساری چربی ان پر حرام تھی۔ جو گوشت کے ساتھ نارمل چربی لگی ہوتی ہے ان پر حرام تھی، وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اور یہ انہوں نے اپنے تشدد کی وجہ سے کیا تھا، تشدد کی وجہ سے ایکچولی انہوں نے اونٹ بھی حرام کر لیا تھا، کیونکہ غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ نہیں کھاتے تھے، ان کو جس کو ہم یورک ایسڈ کہتے ہیں، ارک النساء کہتے ہیں، گٹھیا کا جوڑوں کا ایشو تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے۔ ان کے ہاں وہ کنٹینیو ہو گیا اور انہوں نے اس کو مطلقاً حرام کر دیا۔ اسی طرح آج بھی اگر ہم جائیں گے نا تو مجھے ایک یہودی ہی تھا جس نے مجھے خود بتایا کہ ان کے ہاں جو گوشت ہوتا ہے، میں نے اس سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں نے کہا کہ ہم خون حرام ہے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو تم سے زیادہ نکالتے ہیں۔ وہ ان کے ہاں جانور ذبح کرتے ہیں، اور کوشر میٹ اسی لیے کھانا حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور اس کو خون بھی نکالتے ہیں، اور خون نکالنے میں وہ اتنے متشدد ہیں کہ ذبح کر کے اب اس کے بعد وہ گھر لاتے ہیں گوشت کو، اور گوشت کو ایک سلانٹڈ ٹرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ سلانٹڈ ٹرے کے اوپر رکھا ہوتا ہے تاکہ اب جو اس میں بچا کچا خون نچڑ سکتا ہے نا وہ بھی نچڑ جائے، اس کے بعد اس کے اوپر نمک پھینکتے ہیں تو وہ نمک اور خون کو چوس لیتا ہے، تو وہ جو اس کے اندر بھی خون ہوتا ہے اس کو حتی الامکان چوس کے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ 100% تب بھی نہیں نکل سکتا، بٹ وہ ایک ان کے اندر ذرا تشدد کا مادہ پایا جاتا ہے، اور یہ چیز یہاں پسند نہیں کی گئی۔ یا آپ جب اپنی طرف سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت متقی ہیں، ہم یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارا دین میانہ روی کا دین ہے، تو ہمیں درمیانی امت بنایا گیا ہے اور پھر میانہ روی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ ہاں کوئی چیز شک میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن شک میں ڈال دیے تو وہم کی وجہ سے نہیں آپ نے کوئی چیز چھوڑ دینی۔ وہم میں اور شک میں فرق ہوتا ہے۔ جب یہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ وہ پتہ نہیں انہوں نے نام لیا ہوگا کہ نہیں لیا ہوگا اللہ کا، یہ نو مسلم، ایکچولی وہ وہم ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اس نے آپ کے یہاں گوشت بھیجا ہے، آپ کو پتا ہے وہ مسلمان ہے، بات ختم، لیکن آپ کو وہم ہو رہا ہے تو نہیں، وہم نہیں کرنا، اور آپ نے اس وہم کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ علاج بھی بتا دی کہ تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دل کو تسلی دینی، چلو دل کی تسلی ایک چیز ہو گئی۔ ادروائز جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں ان کو رک جانا چاہیے۔ آپ نے کہا انہوں نے ایک پروڈکٹ بتا دی ہے تو بالکل اسلامک ہے، اب آپ کو شک پڑا کہ نہیں اسلامک نہیں ہے، تو جب تک آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ باہر چلے گئے ہیں، باہر اگر ایسا ہے کہ آپ کو پتہ لگا کہ یہاں پہ مثلا جو ترکی ہے نا وہ کہتے ہیں ساری چکن حلال ہوتی ہے، چاہے اس کو ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ چکن ہے اس لیے حلال ہے، اور بڑے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جی جو بکرا ہے بس وہ حلال ہی ہے چاہے اس کے اوپر اللہ کا نام دیا گیا یا نہیں۔ اب آپ کو پتہ لگا کسی نے وہاں رہنے والے نے بتایا بھائی ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ چیزیں شک میں ڈالنے والی، اس سے پھر باز آ جانا چاہیے، شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر اس کے علاوہ تشدد دین میں نہیں ہے کہ بے وجہ کا تشدد اختیار کر لیا جائے اور وہ جو چیز نہیں ریکوائرڈ ہمیں اس سے بھی احتیاط کریں۔ یہ تو وہم کی بیماری ہوتی ہے جس کے لیے آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے او سی ڈی، او سی ڈی نہیں کرنی چاہیے، یہ وہم بالکل بھی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور او سی ڈی کی کئی اگزامپل ہوتی ہیں، مگر ہمارے یہاں مثال کے طور پہ لوگوں کو پاکی ناپاکی کا بھی حد سے زیادہ وہم ہوتا ہے، اور جب آپ دین کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، اس میں بہت کہا گیا ہے کہ آپ بالکل احتیاط کریں، سارا کچھ کریں، لیکن جب وہم پڑ رہا ہے تو مثال کے طور پہ اگر آپ کو وہم پڑ گیا ہے کہ کپڑے شاید نباغ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر کپڑے کی چھینٹے پانی کے چھینٹے مار دو، بس ٹھیک ہے، اس وہم میں آگے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہم پڑ رہا ہے کہ جی میں نے 3 رکعتیں پڑھی تھی، 4 پڑھی تھی، کوئی بات نہیں، آپ ان میں سے چھوٹی والی ریزیوم کر کے تو 1 رکعت فالتو پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اب آپ کو بعد میں وہم پڑھتے رہیں گے کہ او جی میں نے تو ایکچولی 4 ہی پڑھی تھی تو ایک اور ایڈ کر کے تو 5 ہو گئی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے ایسے سولوشن بتا دیے ہیں جس سے ہمارے جو دل میں وہم اٹھتا ہے نا اس کو بس ایک تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے اور بات ختم۔ بہتر طریقہ کار ہے کہ اس وہم میں پڑے ہی نہ۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، اور ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے میں سے اور بکریوں میں سے ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربی، سوائے اس کے کہ جو کمر اور انتڑیوں اور ہڈیوں پر لگی رہ جائے۔
ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا، یعنی اصل میں یہ حرام نہیں تھی۔ اوریجنلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حرام نہیں تھی، انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ ہم نے بھی کہا پھر ٹھیک ہے، اور ان کے تشدد کی یا ان کے سرکشی کی یا ان کی ڈھٹائی کی، ان کی بحث و تمیز کی مثال ہم پورا بقرہ میں دیکھ آئے ہیں کہ جب ان کو کہا کہ گائیں ذبح کر دو تو وہ گائیں ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے بات ختم نہیں کی، وہ سوال پہ سوال کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر پابندی پہ پابندی آتی رہی کہ اچھا پھر ایسی گاؤں ہو، پھر ایسی ہو، پھر ایسی ہو، جو ان کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتا گیا اس پر عمل کرنا، حکم کے اوپر، باقی احکام کے اوپر بھی ان کے اوپر اسی طرح حکم پر عمل کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہے، اللہ نے بھی حرام کر دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور لَصَادِقُونَ میں ایمفسس ہے، تو مطلب بنے گا اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں، ہم ہی تو سچے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم سچے ہیں، اور یہ یہودی اور یہ مشرک جو چیزیں حرام، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر سے محفوظ رکھے کہ ہم خدا پر کوئی افترا کریں، یا اگر کوئی اور افترا کر رہا ہے تو ہم اندھا دھند اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، یہ ہم نے بدلہ دیا، ہم نے سزا دی ان کو ان کی سرکشی کی، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ تیرا رب، ویسے یہ جسٹ فار یور نالج، یہ لفظ ہے کل اور آگے ہے ربکم، اب اس کو قل ربکم نہیں پڑھا جا رہا، اس کو قل ربکم پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں تو جیپنیز اور کورین لینگویجز ہوتی ہیں، اس کے اندر آر کی اور ایل کی ساؤنڈ ایکچولی نہیں ہوتی، اس کی وجہ ایک اور ساؤنڈ ہوتی ہے، لیٹ سے اس کا نام ہم کوئی بھی ایکس وائی زی رکھ لیتے ہیں، ایکس رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ایکس ساؤنڈ ہوتی ہے نا، یہ ایکچولی آر اور ایل کے درمیان میں ہوتی ہے، تو ہمیں ویسے تو ایل اور آر فرق لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہم مخرج ہے، اور اسی وجہ سے اس کے مڈل کی وہ ساؤنڈ یوز کرتے ہیں۔ تو مجھے جب کوریا پہلی دفعہ گیا نا، تو وہ مجھے کہتے تھے مسٹر لیجی وان، اب میں کہوں یہ تو آر کو ایل کہتے ہیں، لیجی وان کہتے ہیں، پھر میں نے کچھ جاپانیوں کی انگریزی سننے کا اتفاق ہوا، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ جہاں آر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایل، جہاں ایل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آر، ان کا کہتے ہیں یہ الٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ آر اور ایل دونوں کی ساؤنڈ نہیں نکال رہے ہوتے، یہ مڈل کی ساؤنڈ نکال رہے ہوتے۔ اچھا، ہم اس مڈل کی ساؤنڈ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، ہمارے کان ٹیون ہو جاتے ہیں، جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت ساری آوازیں سن کر ان کو علیحدہ علیحدہ کر سکتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے کان ٹیون ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو کلیئرٹی آ جائے، تو وہ اگر کو منہ سے لفظ بول رہا ہے تو وہ آر کے قریب ہے تو اس کو آر لگے گا، ایل کے قریب ہے تو ایل لگے گا، اگر کسی کے بولنے میں تھوڑا فرق بھی ہے تو جب ہمارے کان ٹیون ہو جاتے تو اب ہمیں یہ ایکس کی آواز تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو جب وہ ایکس بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اگر آر ہونا تو ہمیں اس میں ایل کا شیڈ فیل آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ ایل کہہ رہے ہیں، اور جب وہ ایل کہتا ہے تو ہمیں لگتا ہے آر کہہ رہا ہے، اس وجہ سے وہ اصل میں وہ ایک ہی ساؤنڈ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم مخرج ہیں، ہم مخرج ہونے کے وجہ جب لام اور رے اکٹھے آئیں گے تو فقل ربکم جو ہے ایکچولی وہ سوٹ نہیں کرتا، اور یہ پھر لام رے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو فقر ربکم آپ اس کو پڑھیں گے، اس لیے بنیاد شاد لگا دی جاتی ہے اور لام پر جزم ختم کر دی جاتی ہے۔ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں گے تو کہہ دیجئے آپ کا رب ذو رحمت واسعہ، کہ تم سب کا رب، تمہارا رب تو رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے، یعنی وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں رد کر سکے گے، نہیں رد کی جائے گی، نہیں رد کی جا سکے، یعنی مطلب نہیں ٹالی جائے گی، بَأْسُهُ اس کی سختی، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرموں کی قوم سے، یہ جو جرم کر رہے ہیں، جو بدعتیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، یہ جرم ہے، اور اس جرم کا جو نتیجہ نکلے گا، جو عذاب آئے گا، وہ کسی سے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ ابھی اگر ان کو عذاب نہیں آ رہا تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ خدا کا خوف کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پس اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب تو بڑی وسیع رحمت والا ہے اور نہیں ٹالا جا سکے گا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی اب وہ دلیل دیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ بھائی آپ کے خیال میں ہم بڑا غلط کام کر رہے ہیں، ہم شرک، بھائی اگر ایسا ہی ہوتا، اگر اللہ یہ چاہتا تو ہمیں شرک نہ کرنے دیتا نا۔ شرک تو آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ہم تو کیے جا رہے ہیں شرک، تو اللہ نے تو کرنے دیے، اس کا مطلب ہے آپ کی بات غلط ہے۔ تو نہ تو ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم خود سے کسی چیز کو حرام کرتے، ہم نے ایسا جو بھی کیا ہے یہ تو شریعت ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تو یہ کس قسم کی دلیل ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ ایک آدمی یا کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر اس کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد کہیں کہ یہ میں نے جو کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو میں ایسا نہ کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا شامل ہے نا اس کام کے اندر۔ تو بس ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں۔ جو سود میں کام کرتے ہیں انہوں نے ساروں میں نہیں بھی اس کو اللہ کی رضا بنا، جو بھی غلط کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہوتا ہے۔ جسٹیفیکیشن کے ایک یہ بھی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ایسا ہی ہے، اللہ کی بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا سخت نہیں ہے، اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو پھر ہمیں روک لیتا۔ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، وہ ذو رحمہ ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس رحمت کے تحت اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے کہ تم شرک کیے جا رہے ہو، گناہ کیے جا رہے ہو، ظلم کیے جا رہے ہو، اور وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، تمہیں موقع دے رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ اس کی رضا اس میں شامل ہے۔ اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی مرضی میں فرق ہے۔ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ لوگ غلط کام کریں، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اگر وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس نے اس کو اختیار دیا ہے، اور جب وہ غلط کام کرتا ہے اس پہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بڑھنے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اب اس میں کوئی بحث نہیں کر سکتا کیوں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں جو ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ یعنی جو رسول آئے جن قوموں پر، تو رسولوں کی تو موجودگی میں عذاب آ ہی گیا تھا، تو یہ تو پہلے بھی قومیں ایسی تھیں، پھر وہ بھی ایسی باتیں کرتی تھیں، اینڈ میں ان کو اپنے عذاب سے دو چار ہونا پڑا، تو یہ بھی ہوں گے۔ یہ مشرک جو کر رہے ہیں یہ بھی پھر اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ قل، کہہ دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو اس کو نکالو ہمارے لیے، اس کو ظاہر کر سکو ہمارے لیے۔ ان، اب آگے اللہ آ رہا ہے تو پھر ان کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، نہیں تتبعون، تم پیروی کرتے، الا الظن، گمان کی، مگر گمان، یعنی گمان کے سوا تم کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، پھر یہ حسر ہو جاتا ہے، اس کا مطلب تم تو بس گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، یہ لفظ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ خراسہ یا خروسو کا مطلب ہوتا ہے تکا لگانا، کینوں کے باغ میں جا کے آپ گیس کرتے ہیں کہ اتنی فصل آئے گی، تو تم نہیں کرتے مگر تکے لگاتے ہو۔ کوئی علم ہے، کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے تو اس کو بیان کرو، اگر دلیل نہیں ہے تو جو تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے بھی یہ سوچنا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی حکم آئے گا تو وہ بدعت تو نہیں ہے، وی نیڈ ٹو بی کاشیس اباؤٹ اٹ۔ اور کیسے کاشیس ہوں گے؟ آپ کو کسی نے کہہ دیا یہ بات بدعت ہے، وہ جی جب جنازے میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بدعت ہے، یا جو تراویحوں کے اندر ایک تسبیح بنا دی گئی، یہ اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو آپ ضروری نہیں اس کی بات مان لیں، آپ پھر جو لوگ وہ عمل کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جی اس کی دلیل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، مولوی صاحب بتائیں اس کی کوئی حدیث ہے، قرآن شریف میں آیت ہے، مولوی صاحب کہیں کہ نہیں میں نے نہیں بتانا، بس میں نے کہہ دیا تو تم مان لو، تو بالکل ایسے مولوی کی بات نہ مانو۔ یہ تو میں نے سیکھا تھا جو ساؤتھ افریقہ کے ہمارے تھے
جو عیسائیوں کے ساتھ بہت زیادہ مناظرے کرتے تھے، احمدی راہ، جب بھی قرآن کی آیت کوٹ کرتے تھے پھر لیکچر میں کسی نہ کسی موقع پہ کہتے تھے اکثر کہ بھائی یہ میں آیت بتا رہا ہوں، اپنا قرآن شریف کھولیں، اس کے اینڈ میں جائیں، انڈیکس میں دیکھیں یہ سورت نمبر یا میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ سورت پہ جائیں، جو میں نے آیت نمبر بتایا خود پڑھ کے چیک کریں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ تم اس کو ظاہر کر سکو ہمارے لیے؟ نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں تم کر رہے مگر تکے لگا رہے ہو، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور تم محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہو۔ وہ جو ہم نے حدیث پچھلی بار ڈسکس کی تھی اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ کوئکلی دوبارہ دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، جس کو اللہ ہدایت دے دے کوئی تو گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ ان اصدق الحدیث حدیثی کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ واحسن الحدی حدی محمد، اور سب سے بہتر راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین اعمال جو ہیں وہ نئے اعمال ہیں، دین میں نئے داخل کیے گئے اعمال ہیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگوں کو صرف میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی اس طرح ریکمینڈ کرے، کوئی حکم بتائے، کوئی عمل بتائے، چاہے مفتی صاحب بتائیں، آپ دلیل ضرور ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے، کام آسان ہے، یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، اس سے چیک ضرور کر لیا کریں، ویریفائی کر لیا کریں، خاص طور پہ کسی کو آگے بتانے سے پہلے۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے تنزیل.net۔ آپ نے کوئی بھی مثال کے طور پہ جمل کا لفظ ہے، کسی نے بتایا کہ فلاں قرآن کی آیت ہے تو آپ نے جمل دیکھنا ہے، تو آپ جمل کو یہاں سرچ کریں گے تو قرآن شریف میں جہاں جہاں جمل استعمال ہوگا نا یہاں پر آ گئے۔ یہ بہت کوئک، بہت فاسٹ، بہت آسان ہے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ جی وہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں چیز ہے، جو بھی ہے کوشش کریں اس سے عربی مانگیں، اور جو بھی وہ عربی بتائے اس کو ضرور جا کے اس کا آیت چیک کریں۔ اور آیت اس لیے بھی چیک کریں کہ جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو آگے اس کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے، اس کے کانٹیکس سے اس کا مطلب نکلتا ہے، وہ ضرور دیکھنا ضروری ہے۔ کوئی آپ کو کہہ دے کہ جی وہ فلاں اہل بیت ہیں تو ٹھیک ہے، اہل بیت کا لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں آتا ہے البیت۔ تو یہ ابھی کتنے ہیں، 14 رزلٹ ہیں۔ ایک یہاں پہ اہل بیت آیا ہے، اور ایک یہاں آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اچھا یہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں شیعہ حضرات، تو یہاں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تو حضرت امام حسن حسین کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ جب آیت پڑھیں گے تو اسی آیت میں اصل میں تو ذکر ہو رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی لو، جاہلیت کے جو تبرج تھے وہ نہ کرو، بناؤ سنگھار۔ تو یہ تو ساری بات، آپ ایک لفظ اوپر جائیں گے، آپ کہیں گے یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی، تو آپ کہیں گے اچھا یہ اہل بیت کا لفظ آیا اور تو بات تو نبی کی بیویوں کی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب نبی کی بیوی اہل بیت ہے، یہ تو طے ہو گیا۔ اب امام حسن حسین اس میں شامل ہیں تو وہ حدیث کے ذریعے بعد میں شامل ہوئے، دعا کے ذریعے چلو تو بعد تو آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ کو کوئی چیز بتائے آپ اس کو ضرور چیک کریں۔ اسی طرح یہ ہے سننا.com، ان میں جو صحیح حدیث ہے، مثلا میں آپ کو کہوں گا جی یہ انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور یہ صحیح ہے، تو آپ کو میری بات پہ ضرور نہیں ہے، آپ اس کو مانیں، آپ جائیں اس کو چیک کریں، آپ گئے اچھا جی صحیح بخاری ہے، اس کی پہلی حدیث کیا ہے؟ تو پہلی حدیث ہاں لکھا ہوا انما الاعمال بالنیات، اچھا ایک تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، دوسرے اس کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے، دوسرے اس کے متعلق یہاں پہ ویسے اس کا وہ نہیں آ رہا، لیکن بہت ساری حدیثوں میں نا نیچے اس کا گریڈ لکھا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے صحیح بخاری کی حدیثوں کو شاید ویسے ہی گریڈ صحیح مانا جاتا ہے، اس لیے اس میں اتنی وہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اسی میں اگر آپ کسی اور کو دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں
بٹ اب اس کو بھی آپ کو ماننے جو کہ آپ اس کو بعد میں سلیت بھی چیک کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ جامعہ ترمذی میں تو یہ لکھا ہوا ہے گریڈ جو ہے اس کا حسن ہے، یعنی یہ صحیح حدیث نہیں حسن ہے، حسن تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے. صحیح مسلم میں چیک کر لیتے ہیں، کوئی بھی حدیث ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کو بھی جنرلی شاید گریڈ غالباً یہ میرا اندازہ ہے، بٹ آئی ٹرائی ٹو چیک اٹ اگین. بٹ اگر کسی اور کو دیکھیں، یہ ترمذی ہم نے دیکھی تھی، چلیں اب ہم ابن ماجہ کو دیکھ لیتے ہیں. ابن ماجہ سے کوئی سی بھی حدیث کھول کے دیکھیں گے، اس میں گریڈ آ رہا ہے. دیکھیں یہ صحیح لکھا ہوا ہے کہ مطلب صحیح حدیث ہے، تو اس میں گریڈ ہوتے ہیں. تو چلیں آپ کو اتنی بیسک انفارمیشن مل گئی کہ یہ صحیح حدیث کے گریڈ کی حدیث ہے. اور صحاح ستہ میں ان فلاں کتابوں میں، اور صحاح ستہ کے اندر عام طور پہ یہ 7 کتابیں ہیں نا، ان میں سے کسی 6 کو صحاح ستہ کہہ لیتے ہیں: بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ. اور کچھ لوگ شاید ابن ماجہ کی یا موتا لگا لیتے ہیں یا اس طرح کر کے. تو بیسیکلی یہ 7 کی 7 ایک طرح سے صحاح ستہ ہی بن جاتی ہیں، 6 صحیح کتابیں. تو ان میں ہو اس کا گریڈ صحیح آ رہا ہو اور قرآن کی کو آئے، تو آپ جس کا آپ کانٹیکٹ بھی دیکھ لیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں، تو دین اتنا مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی تحقیق ضرور کیا کریں. اور قرآن کارپس کی ہاں جی وہ بہت اچھی ہے. اور وہ الفاظ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ روٹس کے لیے کہہ رہے ہیں نا، ایکچولی روٹس کے لیے بھی یہ جو تنزیل ہے، تنزیل اس میں روٹس ڈھونڈنے بھی بہت آسان ہے. آپ اگر جائیں گے، یہ ہمارے ایک استاد ہیں محمود صاحب، انہوں نے ہمیں سکھایا. اب اس میں مثلا آپ نے روٹ دیکھنا ہے، فرض کریں آج ہم نے جو استعمال کیا نا شمل والا، اشتمالا، تو آپ پہلے یہاں شین کلک کریں گے. شین کلک کر کے اگر آپ اس میں نیچے جائیں گے تو شین میم لام اگر آپ کو روٹ کا معلوم ہے تو شین میم اور لام کہاں ہے؟ شین، یہ شین میم لام. اب یہ شین میم لام قرآن شریف میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہ تقریباً 12 مقامات پہ یہ روٹ یوز ہوا ہے. اور ہر جگہ جہاں پر بھی آیا ہے یہ اس میں وہ ساری لسٹ آ گئی ہے، ایگزیکٹ آیتیں آ جاتی ہیں. قرآن کارپس میں پھر اس کی تھوڑی اور ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ وہ کون سے باب سے استعمال ہوا ہے، جہاں باب افتعال ہے یا جو بھی ہے، وہ بھی اس میں پھر مزید ڈیٹیل آ جاتی ہیں. اس میں گرامیٹیکلی دین دیٹ بیکمس فردر بیٹر. وہ جو ایک آیت تھی جس میں سور کے لیے کہا گیا تھا خنزیر والا، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، جی جی فَإِنَّهُ رِجْسٌ آپ نے کہا یہ تینوں کے لیے ہے. ہاں جی. وہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ صرف ایک کے لیے نہیں ہے، یہ جو سور کا گوشت. اچھا، اس میں نا اصل میں جو سٹائل ہے نا، سٹائل عربی کا ہے یہ، یعنی یہاں ویسے آتا فَإِنَّهَا، تو انہا آ جاتا تو اس کا مراد ہوتا یہ تینوں جی چیزیں ہیں. جب یہ واحد آتا ہے نا انہو، اس سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں کا ایک ڈفرینٹ قسم کا ایمفیسس ہے. کہ کیا ہے کہ یہ ایک ناپاک ہے اور یہ بھی ناپاک ہے اور یہ بھی ناپاک ہے. تو یہ عربی کا ایک سٹائل ہے. قرآن شریف ویسے بھی ذرا خطبے ٹائپ اس میں اترا ہے. تو اس کے اندر جو میں نے اس کی تفسیر پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. تو یہ صرف لحم خنزیر کے متعلق نہیں ہے، یہ دم کے متعلق بھی ہے اور یہ این یکونا کے متعلق بھی ہے. تو وہ بھی، وہ یہ بھی، یہ بھی، یہ سب جو ہے وہ اس سے ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ناپاک ہے. دیٹ از آلسو پاسبل کہ آپ یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ سب ناپاک ہے. وہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے. بٹ مجھے زیادہ سوٹیبل جو انڈرسٹینڈنگ لگی وہ یہ ہے کہ یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی ناپاک ہے، اور پھر یہ اگلا جو ہے فسق کی وجہ سے ناپاک ہے. ایسا ہی ایک آرڈر ہے جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جی اور اس میں آخر میں وہ بتاتا ہے وَمَا فَعَلْتَهُ، یہ کام میں نے نہیں کیا. وہ صرف آخری کے لیے کہتا ہے، وہ جو اس نے وہ خزانے کے لیے وہ دیوار کھڑی کی تھی. لیکن وہ بھی علماء تفسیر یہی کہتے ہیں کہ وہ سب تینوں کام انہوں نے اللہ تعالیٰ ہاں کی وجہ سے. وہ تینوں کے اور اصل میں یہ پھر آپ کو پتا کانٹیکٹ سے یہ لگتا ہے، یعنی آپ کانٹیکٹ سے پھر جج کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ ایک کی بات ہو رہی ہوگی، اسے ایک ہی مراد ہوگا، ایسا بھی ہوگا. لیکن آپ پھر کانٹیکٹ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. اور اس میں بھی وہ شاید اسی طرح وہ ہے کہ یہ والا کام بھی اور یہ والا کام بھی، اور اس سے ایمفیسس زیادہ ہو جاتا ہے نا جب ہم اپنی جی زبان میں کیا کرتے ہیں، ہم اس کام کو دہرا دیتے ہیں، ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میں جی نے نہیں کیا اور یہ والا بھی نہیں کیا اور یہ والا بھی نہیں کیا مگر اللہ کی مرضی سے. تو اس سے ایک خاص قسم کا ایمفیسس ہوتا ہے. تو وہ عربی کا یہ سٹائل بالکل صحیح آپ نے مثال دوسری دی. اچھا، دوسری بات جو ہے جی، یہ او سی ڈی کے بارے میں
جی جی یہ جن لوگوں کو او سی ڈی ہوتا ہے وہ بیچارے تو مجبور ہوتے ہیں، وہ میرا خیال ہے ان کا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اتنا احتیاط کرتے ہیں یا جو بھی ہے۔ او سی ڈی یہ سمپل نہیں ہے کہ جو بندہ ویسے ہی میم میں چیزوں میں نکالتا ہے، وہ اس کو شاید ہم او سی ڈی نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو آپ کی شاید والی بات ہے یہ تو بالکل درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا نا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس میں گریجویشن ہوتی ہے۔ جیسے میں نے غصے کی مثال دی تھی کہ آپ جب پہلی تو اپنے ڈرائیور پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے اور آپ اس پہ آگ بگلا ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے۔ او سی ڈی میں بھی جتنا میں نے آبزرو بھی کیا ہے اور پڑھا بھی ہے، ہمارے یہاں پرابلم صرف ایک یہ ہے کہ جو انگریز ہے نا ان میں ایک ڈفرینٹ قسم کی سوچ ہے، وہ ہر غلط کام کو نا ایک بیماری بنا دیتے ہیں۔ تو یہ درست ہے، ایک سٹیج آتی ہے جس میں او سی ڈی بیماری بن جاتی ہے، لیکن جب وہ شروع ہوتی ہے، جب آپ کو وہم پڑنا شروع ہوتا ہے، آپ اگر اس کو اس وقت کنٹرول کر لیتے ہیں تو او سی ڈی میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ جب آپ وہم کرتے جاتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں، تو پہلے آپ کو تھوڑی چیز پہ وہم اور ہوتا ہے، پھر زیادہ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر ہی نہیں پاتے۔ اور او سی ڈی کا سولوشن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ او سی ڈی ٹھیک نہیں ہو سکتی، او سی ڈی سالو بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جس چیز سے آپ کو وہم پڑ رہا ہے اس سے منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ او سی ڈی نہیں جی، ویسے کہتے ہیں obsessive compulsive بیہیویئر یا ڈس آرڈر، ہاں یعنی جی، ہاں obsession جی، ہو جاتی ہے انسان کو۔ اب او سی ڈی سالو بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی کو او سی ڈی ہو گئی ہے اور وہ مثال کے طور پہ اس کو ہے کہ جی یہ جو پانی کا نل ہے نا یہ ناپاک ہے، تو وہ کیا کرے گا، پہلے نل کو اگر کھولے گا نا تو پھر اس نل کو صابن لگا کے صاف کرے گا یا اپنے ہاتھ دھو لے گا، پھر ہاتھ دھو کے جب نل بند کرے گا تو کہے گا جی پھر میرے نل کو ہاتھ لگے ہیں، میرے ہاتھ ناپاک ہو گئے، پھر وہ کھولے تو مسلسل ہاتھ دھوتا رہے گا۔ تو اس کا سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جی یہ نل کو کھولیں، ہاتھ دھوئیں، نل کا بند کریں، اب اس کے بعد منع کر دیتے ہیں خبردار اب تم اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو پیار سے یا سختی سے ڈپینڈنگ آن اس کو، سختی تو ویسے اس میں کام نہیں کرتی، زیادہ نقصان کرتی ہے، تو اس کو سمجھا کے گائیڈ کر کے کہ آپ کا یوں علاج ہونا ہے۔ تو وہ جس چیز سے سب سے زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا تھا نا اسی سے اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ کنفرنٹ ہوتا ہے اور ساتھ اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ وہم ہے اور یہ تم جان بوجھ کے کر رہے ہو اور اس کو ٹھیک کرو اور اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرو، آہستہ 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 وہ امپروو ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں اسی کی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں ختم نہیں ہوتی، بیماری کے طور پہ ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ول پاور کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ اور یہ سب گناہوں میں ایسے ہی ہے، گناہوں میں بھی ایسے ہی ہے، عادتوں میں بھی ایسے ہی ہے، سگریٹ نوشی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سگریٹ پینے سے عادت نہیں پڑتی، پہلے لوگ پی لیتے ہیں پیئر پریشر میں آ کے، پھر 10 15 20 دفعہ جب پی لیتے ہیں پھر عادت پڑ جاتی ہے، پھر چھوڑی نہیں جاتی۔ پھر چھوڑنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بیچارے اس کو کم کر لو، جو 20 سگریٹ روز پیتا ہے پہلے 10 پہ آؤ، 5 پہ آؤ، پھر رمضان کے مہینے میں کیونکہ بہت سارے لوگ سگریٹ پینے سے بچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کہتا ہے بھائی اب رمضان میں تمہیں سگریٹ نہیں پی، اب تم نے نہیں پینے۔ تو جو ذرا سی ہمت دکھاتے ہیں اس سے نکل آتے ہیں، جو نہیں دکھاتے وہ مجبوری کا کلیم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مجبوری کلیم میرے خیال میں ہو نہیں سکتی۔ ہاں کچھ کیسز ہوں گے جن میں وہ اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ شاید اب اس کو ٹھیک ہونا ممکن نہ ہو، اب وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، جو کو پراپر ڈاکٹر بتا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ویسٹرن میڈیسن ہے نا اس سے میں نے یہ دیکھا انہوں نے ہر چیز کا یہی نتیجہ نکالا کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ کوئی جا کے کسی نے 100 قتل کر دیا، سیریل کلر بن گیا، اس کو بھی وہ نفسیاتی مریض قرار دے کے اس کو بھی ہسپتال میں بھیج دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھائیں۔ تو دیٹ از پٹ فال جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، بٹ میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ اکثر وہ غلط ہے۔ رضوان صاحب میں سائیکیٹرسٹ ہوں، میں آپ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جو آپ نے کہا اس جی میں جی اگر جی جی 30 ضرور سیکنڈ۔ ضرور ضرور ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، تو وہ بالکل جی یہ او سی ڈی جی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، میں اس کو ریگولرلی ٹریٹ کرتا ہوں۔ ہاں جی، میں سائیکیٹرسٹ ہوں۔ تو جی جی اس میں یہ ہے جی کہ میں اپنے مریضوں میں بھی دیکھتا ہوں، میرے کچھ ریلیٹیو بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا جی، ان کو 10 دفعہ خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی نماز صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پھر سیکنڈ بڑا کامن یہ چیز ہے صفائی کا، کہ بھی پتہ نہیں میرے کپڑے یا میری صفائی ہے یا نہیں۔ اور اس میں سم ٹائم میرے مریض بھی ہیں اور ریلیٹیو بھی ہیں جو سم ٹائم شاور جو ہے نا جی دن میں 5 5 10 دفعہ لیتے ہیں، یہ شاور میں جو ہے نا جی گھنٹہ پونا گھنٹہ 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ ول پاور سے اس کے ٹائم کو سلولی ریڈیوس کیا جائے، اور دوسرا ان کو میں مریضوں کو بھی اپنے ریلیٹیوز کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ ذہن میں جو شک ہے نا جی اس کو بس اگنور کریں،
آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے, آپ نے ایک دفعہ کر لیا ہے تو اس کو سمجھیں کہ آپ نے کر لیا ہے, ہاں جی, شک کے اوپر نہ جائیں. ایک یہ, دوسری یہ کہ اس کی دوائیاں بھی موجود ہیں, ہاں جی, اور OCD سے دوائیوں سے بھی آرام آ جاتا ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے, ہاں جی. تو ول پاور کا بھی رول ہے اور بیچ میں دوائیوں کا بھی رول ہے, لیکن یہ بڑی کامن کنڈیشن ہے OCD, ہاں جی. یہ جو ہے نا لمازہ کو جب آگے جوڑنا ہوتا ہے نا تو یہ ہے لمازہ تن. تو لمازہ تن میں اگر اس کو لکھ دوں لمازہ تن, اس کو میں ذرا فرق طریقے سے لکھتا ہوں. اگر میں اس کو یوں لکھوں لمازہ تن, تو یہ لمازہ تن کو جب آگے جوڑیں گے تو یہ ہمیں پتہ ہے جوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں زیر لگ جاتی ہے, تو پھر یہ بنے گا لمازہ تن الذی, یوں ہوگا. یہ لمازہ تلذی نہیں ہوگا, لمازہ تین الذی ہوگا. جب ہمارے قرآن شریف ہوں گے اگر وہاں جوڑنا ہوگا نا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی نون لگا دیتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے. تو اس رول کو ذرا ذہن میں رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے. جو ہم جانے انجانے میں ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں معاف بھی فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر ایسے کام سے بچیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرا, آمین یا رب العالمین.